नाज़रीन, जब अल्लाह से इंसान का ताल्लुक मजबूत हो जाता है ना, तो फिर क्या करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन वसीला। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा सुबह और शाम करता है, कसरत के साथ करता है, अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करता है और शुक्र करता रहता है। तो ये ताल्लुक है, जब तक ये ताल्लुक मजबूत नहीं होगा नाज़रीन, हम इसी तरह से बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, हमारी जिंदगियों में खुशी नहीं होगी, मुसर्रत नहीं होगी। उसका एक ही इलाज है कि अल्लाह से रिश्ते को मजबूत किया जाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का एक रिश्ता रखा है अपनी ज़ात के साथ, जिसको हम कह सकते हैं खालिक और मखलूक का। अल्लाह हमारा खालिक है, हम उसकी मखलूक हैं। उसने हमें पैदा किया, हमारा वजूद नहीं था, अल्लाह ने हमें वजूद दिया। इस एतबार से अल्लाह ताला जो है वो हमारा मालिक है, खालिक है। कुरान कहता है कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कैसे इनकार करते हो। वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दार थे, तुम्हारा वजूद नहीं था। फाहयाकुम, हमने तुम्हें जिंदगी दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जगह इस बात को इरशाद फरमाया कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं था इंसान, हमने तुम्हें वजूद दिया, हमने तुम्हें आदम से वजूद दिया, फिर इस वजूद को भी हम खत्म कर देंगे, हम दोबारा तुम्हें मौत दे देंगे। वकैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदगी देंगे। यानी हमारा अदम से वजूद पाना, फिर वजूद से दोबारा आदम में चले जाना, मौत का शिकार होना, फिर मौत के बाद दोबारा जिंदगी का मिलना, और फिर अल्लाह कहता है फिर तुम सब मेरी तरफ लौटाए जाओगे। तो इससे एक बात पता चली कि इंसान का हकीकतन कोई वजूद नहीं, अल्लाह ताला ने उसको वजूद अता किया, और अल्लाह ने फिर इंसान का एक रिश्ता कायम किया अपनी जात के साथ। लेकिन नाज़रीन, हम दुनिया के अंदर जब आंख खोलते हैं तो हम अपनी माँ की गोद में होते हैं, और हमें पता चलता है शऊरी तौर पर भी लाशऊरी तौर पर भी कि भाई एक बच्चे को बताने की जरूरत नहीं कि तेरी माँ कौन है, वो अपनी माँ को पहचानता है। देखें, वो चाहे इंसान का बच्चा हो, चाहे वो हैवान का बच्चा हो, बच्चे सारे अपनी माँ को पहचानते हैं। तो सबसे पहला शऊरी तौर पे क्या रिश्ता कायम होता है इंसान का कि भाई ये एक शख्सियत है और ये मेरी ज़रूरत को पूरा करती है, इसकी गोद में जाके मुझे सुकून मिलता है, और ये मेरे रोने पर मुझे गोद में उठाती है, प्यार करती है, ये मुझे लुक आफ्टर कर रही है। तो एक रिश्ता कायम हो गया माँ के साथ। फिर थोड़ा सा और वो देखता है कि नहीं, एक और शख्सियत भी है, वो बाप है। फिर उसके साथ साथ जो है वो और रिश्ते इंसान के बनना शुरू होते हैं। लेकिन जो मजबूती के साथ जो रिश्ते कायम होते हैं ना, वो माँ और बाप का रिश्ता है। फिर अल्लाह ताला उसको औलाद दें उन माँ बाप को, तो फिर बहन भाइयों के रिश्ते हैं, और ये रिश्ते इंसान के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ते हैं। तो नाज़रीन, इन रिश्तों के साथ साथ फिर दादा दादी का, नाना नानी का, चाचा चाची, ये सारे रिश्ते हैं। और अब इन रिश्तों की मजबूती है, कमजोरी है। समटाइम आप देखेंगे किसी का रिश्ता ताल्लुक बहुत मजबूत होता है अपने चचा के साथ, अपने मामू के साथ, खाला के साथ, दादा के साथ, नाना के साथ, नानी के साथ। तो ये भी सारे रिश्ते हैं। अब देखें, हम इन सब रिश्तों को समझते हैं, पहचानते हैं। फिर हमारा जब और हम देखते हैं कि भाई एक खानदान है, खानदान के मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको बताया कि अफराद हैं, उनके साथ हमारा ताल्लुक है। फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो कबीला है, आपका एक पूरा कबीला होता है कि भाई उनके साथ आपका ताल्लुक होता है। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल, कि हमने ए इंसान तुझे मर्द और औरत पैदा किया, और फिर हमने मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ जमातों में तुझे रखा, तुझे बनाया, तेरा वजूद रखा। लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे से तारुफ हासिल कर सको। ये तारुफ हो जाता है इंसान को कि ये मेरी कौम के लोग हैं, ये मेरी जबान बोलने वाले लोग हैं,
یہ میرے علاقے کے لوگ ہیں. اور جیسے ہی آپ کو آپ کے علاقے کا بندہ ملے, آپ کو آپ کی زبان بولنے والا بندہ ملے, تو آپ کے اندر ایک مسرت کا احساس پیدا ہوتا ہے, خوشی کا احساس. آپ فطری طور پر آپ کا ملان اس کی طرف ہو جاتا ہے, آپ کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک قلبی تعلق ہو جاتا ہے. جیسے آدمی کو پتہ چلتا ہے یہ تو میرے گاؤں کا ہے, تو صرف گاؤں کا ہونے سے ہی انسان کو جو ہے کیسے اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. ہم زبان ہونے کا, آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پر سارے جو ہے وہ مختلف زبان بولتے ہوں, اور ایک دم کوئی شخص آپ کو مل جائے آپ کی زبان بولنے والا, اور اگرچہ وہ آپ کے ملک کا نہ بھی ہو لیکن آپ کی زبان بولتا ہوگا, تو آپ کیا ہوگا, آپ کا رجحان اس کی طرف ہو جائے گا, ملان اس کی طرف ہو جائے گا. آپ کو جو ہے وہ اس سے ایک تعلق سا, محبت سا تعلق ہو جائے گا, محبت ہو جائے گی کہ بھئی یہ میری زبان بولتا ہے. تو لہذا ناظرین یہ سارے رشتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی بنیاد خون کی بنیاد پہ رکھی ہے, خاندان کی بنیاد پہ رکھی ہے, پھر نسل کی بنیاد پہ رکھی ہے, پھر اسی طریقے سے علاقے کی بنیاد پر, وطن کی بنیاد پر, پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ انسان کے تعلق کو رکھا ہے, رشتے کو رکھا ہے کہ یہ میرا ہم مذہب ہے اور میں اور یہ مسلمان ہیں. تو یہ دیکھیں یہ سارے تعلقات ہیں. لیکن ناظرین انسان جو سب سے بڑا تعلق ہوتا ہے نا انسان کا, وہ ہے اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ. جو ہمارا جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ, جو ہمارا رشتہ ہے, وہ رشتہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہونا چاہیے. یعنی ماں باپ سے بڑھ کر رشتہ ہونا چاہیے. یہ آپ اندازہ کریں کہ جو اولیاء کرام ہیں اور جو مشائخ ہوتے ہیں, وہ کس بات کا درس دیتے ہیں انسان کو. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو تمہارے جتنے رشتے ہیں, یہ سارے رشتے جو ہے وہ وقتی رشتے ہیں, وقت کے ساتھ یہ رشتے ختم ہو جائیں گے. لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جو حقیقی رشتہ ہے, جو وقت کے ساتھ, زمانے کے ساتھ, ملک کے ساتھ, شہر کے ساتھ, زندگی کے ساتھ مقید نہیں, جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اور جو تمہیں مایوس نہیں کرے گا. دنیا کے اندر دیکھیں جو رشتے ہوتے ہیں وہ انسان کو مایوس کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان اپنے والدین سے مایوس ہو جاتا ہے, والدین اپنی اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے بہن بھائی ایک دوسرے سے مایوس ہو جاتے ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے سے مایوس ہو جاتے ہیں. آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ یار تم نے مجھے بڑا مایوس کیا. اور جو ہے اکثر یہ بات ہم گھروں میں, اپنے محلوں میں, اپنے خاندان میں, اپنے علاقے میں سنتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے مایوس ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کا رشتہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا رشتہ ہے. ناظرین یہ رشتہ جو ہے نہ آپ کو کبھی مایوس ہونے دے گا, نہ کبھی آپ کا ساتھ چھوڑے گا, نہ کبھی جو ہے وہ آپ کو تنہا چھوڑے گا. باقی سارے رشتے جو ہے مصیبت کے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, تکلیف کے وقت میں آپ کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں, اور جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ رشتے آپ کے پاس موجود نہیں ہوتے. ایک انسان کتنا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, اپنی ماں سے کہتا ہے, باپ سے کہتا ہے, لیکن باپ کو ضرورت ہوتی ہے جس وقت, اس وقت آپ اویلیبل نہیں ہیں. جس وقت ماں کو ضرورت ہے اس وقت آپ اس کے لیے اویلیبل نہیں ہیں. تو وہ دعوے سارے جھوٹے ہیں, بے بنیاد ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا رشتہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا رشتہ ایسا ہے ناظرین, جو انسان کو نہ مایوس ہونے دیتا ہے, نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے, نہ اس کو جب وہ پکارے تو اس کی پکار پہ جو ہے لبیک کہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ ایسا رشتہ ہے ناظرین کہ جو انسان کو مضبوط کرتا ہے. دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہوا, اور ایک المیہ نہیں, کئی المیے ہیں جن کو ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اور ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں مدارس کا انسٹیٹیوشن تو قائم ہو گیا. پہلے یہ جو ابھی جو مروجہ آپ کو جو مدارس نظر آتے ہیں نا, یہ مدارس پہلے ایسے نہیں ہوتے تھے پہلے تو. لیکن سب سے پہلا جو مدرسہ قائم ہوا, جو صفہ کے چبوترے کے اوپر, آپ حضرات جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ریاض الجنہ کے پاس ایک چبوترا ہے جس کو اصحاب صفہ جہاں پہ بیٹھا کرتے تھے. تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں. اور یہی سلسلہ چلتا رہا. علماء مشائخ جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے, اپنا حلقہ لگاتے تھے, لوگ ان کے پاس جاتے تھے, بیٹھتے تھے, علم حاصل کرتے تھے, اور پھر مختلف ملکوں کے سفر کرتے تھے. اسی طریقے سے جو ہے کوئی شیخ جو ہے وہ تفسیر پڑھا رہا ہے, کوئی حدیث پڑھا رہا ہے, کوئی فقہ پڑھا رہا ہے, کوئی نحو پڑھا رہا ہے, کوئی علم ادب پڑھا رہا ہے, مختلف کوئی جو ہے فلسفہ پڑھا رہا ہے. تو اب طلباء جاتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے.
اور اسی طریقے سے پھر وہ ایک وقت آتا تھا کہ ماشاءاللہ وہ خود ایک عالم ہوتے تھے، اسکالر ہوتے تھے. تو پھر یہ جو تقریباً یہ جو اندازاً 125 سال کا عرصہ ہوا، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو ہے 1857 کے بعد جب جنگ آزادی ریشمی رومال کی تحریک ناکام ہوئی اس کے بعد قائم ہوا، تو اس کے بعد یہ جو پاکستان کے اندر میں جو بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر، پاکستان ہندوستان، اور اگر دیکھا جائے تو جو سب سے قدیم جو یونیورسٹی ہے جس کو جامعہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے جامع ازہر جو فاطمیت نے قائم کی تھی. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب ہے زہرا، اسی کے اوپر رکھتے ہوئے تو جامع ازہر جو خاص طور پر وہ قدیم ترین جو ہے وہ جامعہ ہے. تو ایک یونیورسٹی کا تصور دیا گیا اور کلاس روم کا تصور دیا گیا. اب یہ ادارہ تو قائم ہو گیا اور اسٹیبلش ہو گیا. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر آپ کو مدارس نظر آئیں گے، مکاتب نظر آئیں گے، یونیورسٹیاں نظر آئیں گی. ایک اور ادارہ تھا ناظرین جو خانقاہی نظام تھا. اب خانقاہی نظام جو آج کے دور کے اندر دیکھیں کیا ہوا. خانقاہ کس کو کہتے تھے؟ خانقاہ اس کو کہتے تھے کہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی شیخ جو ہے وہ اپنے حجرے کے اندر اور ایک کمرے کے اندر یا ایک ہال کے اندر یا ایک کہیں پہ بھی ایک بستی کے اندر ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور وہاں پر بیٹھ کر لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے اور لوگ ان کی گفتگو سنتے تھے اور وہ ان کو ذکر اذکار کرایا کرتے تھے. دیکھیں انسان ناظرین، جیسے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 4 قسم کی کیفیات رکھی ہیں. ایک کیفیت ہوتی ہے غصے کی کیفیت. جب ایک انسان غصے میں آتا ہے تو ایک کیفیت ہے نا، اب اس کیفیت کا شکار ہے، اور غصہ ہر انسان کے اندر ہوگا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کے اندر غصہ نہیں ہے، تھوڑا ہوگا، زیادہ ہوگا، لیکن ہوگا ضرور. تو غصے کی کیفیت ہے. پھر اسی طرح سے انسان کے اندر جو ہے وہ شدید ترین محبت کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اگر محبت نہ ہو تو انسان تو جی نہ سکیں. یہ جو آپ کو جو نظر آ رہا ہے، دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی محبت اللہ تعالیٰ اس کے ماں کے سینے کے اندر ڈال دیتے ہیں. اب وہ عورت اس بچے کے لیے اپنی راحت کو، اپنے چین کو، اپنی نیند کو، اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی. کیوں؟ کہ اس کے اندر ممتا اور جو جذبہ محبت ہے، ماں کی محبت اس کے اندر ہے. تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کو رکھا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ہر انسان کے اندر نفرت ہوتی ہے. اگر یہ نفرت نہ ہو تو نفرت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی، پیدا کی، نفرت بھی رکھی. اور نفرت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہے، اور جو ہے یہ قتل و غارت گری ہے. اور یہ آپ گھروں میں دیکھ لیں جو مسائل کھڑے ہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ نفرت کی وجہ سے. اور چوتھی چیز ناظرین، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خوف کو رکھا ہے. یہ خوف جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی کے اندر تھوڑا ہوتا ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خوف کو رکھا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں جو ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کہتا ہے ہم نے زندگی کے اندر، دنیا کے اندر حیات رکھی، موت رکھی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. تو یہ جو آزمائش ہے، اب دیکھیں یہ 4 قسم کی کیفیت ہیں زندگی کے اندر، وہ ہر انسان کے اندر ہوں گی. اب ہوتا کیا تھا کہ انسان کبھی شدید ترین جو ہے وہ غصے کی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے. اب ایک انسان ہے کہ اس کا غصہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، وہ اتنا غصہ کرتا ہے کہ چیزیں پھینکنا شروع کر دیتا ہے، کھانا پھینکنا شروع کر دیتا ہے. کھانا رکھا، کھانے میں نمک کم ہے، اٹھا کے کھانا پھینک دیا. کوئی خلاف طبیعت بات ہو گئی اور چیزیں توڑنا شروع کر دی. اور زیادہ غصہ چڑھا تو تشدد کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. اور اب دیکھیں یہ اب ایک انسان ہے، اب اس کے اندر یہ بیماری ہے. اب یہ اس کا، کیونکہ یہ بیماری ہے نا، غصہ جب کنٹرول میں نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، تو اب یہ تو آدمی بیمار ہے. اب اس کا علاج ہونا چاہیے. دیکھیں یہ علاج تو آج کل نا، یہ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹس بنی، علاج الغضب، ایک کتاب لکھی ہے بہت پہلے میں نے پڑھی تھی کہ غصے کا علاج. غصے کا علاج یہ نہیں تھا کہ فلاں آپ ٹیبلٹ کھائیں، فلاں میڈیسن کھائیں تو آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں. اب غصے کا علاج کیا؟ غصے کا علاج کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ علماء کے پاس جاتے تھے، مشائخ کے پاس جاتے تھے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے تھے. اب وہ اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں. اچھا اب ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے آج کل؟ پرابلم یہ ہے کہ جس انسان کے اندر غصہ زیادہ ہے
وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ دیکھیں جب ایک بیمار آدمی سمجھے ہی نہ میں بیمار ہوں تو وہ علاج کہاں سے کرائے گا؟ وہ علاج تو جب کرائے گا نا جب اس کو اس بات کا احساس ہو کہ بھئی میں بیمار ہوں، میرے اندر یہ غصے کی پرابلم ہے اور میں غصے میں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں۔ تو اب وہ جاتا تھا کسی شیخ کے پاس۔ اب وہ شیخ کیا کرتا تھا، اب دیکھیں گئے کہ جی فلاں بزرگ کے پاس چلے گئے، فلاں بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے، اب وہاں پہ آپ کو کھانا مل رہا ہے۔ یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو پورا نظام، خانقاہی نظام جو تہ بالا ہو چکا ہے اور اس کے اندر مادہ پرستی آ چکی ہے، میٹیریلسٹ تھنگز داخل ہو چکی ہیں۔ پہلے کیا تھا کہ وہاں جو اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا تھا ناظرین، اس کے پاس لوگ جاتے تھے اور وہاں پہ لنگر چل رہا ہوتا تھا۔ اب ایک انسان ہے، دیکھیں نا، انسان کو بھوک لگے گی تو وہ کھانے کے لیے کہاں جائے گا؟ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، بھوک نہیں برداشت ہو سکتی۔ آپ جو ہے وہ آپ نیند آ رہی ہے آپ کو، اب آپ کو اگر سونا ہے تو آپ نیند آ رہی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے نیپ لے لیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کریں سو جائیں، جہاز میں بیٹھے ہیں سو جائیں، کہیں ہیں لیٹ جائیں، کہیں پہ بھی آپ ٹونکا لگا سکتے ہیں نا۔ لیکن بھوک لگ جائے تو بھوک اس وقت تک نہیں مٹے گی ناظرین جب تک کہ آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا۔ تو کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کھانے کا مسئلہ کیا حل ہو گیا کہ بھئی خانقاہ کے اندر جو ہے لنگر چل رہا ہے، کھانے کا وقت ہوگا کوئی سادہ سا کھانا آپ کو مل جائے گا، آپ نے کھانے کا وقت ہوگا آپ نے کھانا کھا لینا ہے، آپ نے سونا ہے تو وہیں پہ وہاں کوئی انتظام ہوگا آپ سو جائیں گے، اور سونے کا مسئلہ بھی حل، کھانے کا مسئلہ بھی حل۔ اب وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اس شیخ کی صحبت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ گئے کہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ان کے پاس چلے گئے اور ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کی دین کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اچھی نصیحتیں دے رہے ہیں اور وہ قرآن بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے اور جو ہے اپنا واعظ و نصیحت ہو رہے ہیں۔ اب آپ اس کیفیت کے اندر ہیں، پھر آپ جو ہے وہ ان سے تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت وہ پوچھتے ہیں بھئی آپ کا کیسے آنا ہوا، کیوں آنا ہوا؟ آپ بولتے ہیں جی میں آیا ہوں، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، مجھے غصہ زیادہ آتا ہے۔ اچھا، اب وہ آپ کی جو ہے تربیت کر رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں جی اچھا آپ اتنا ذکر کریں، یہ ذکر کریں، یہ آیت پڑھیں۔ اب آپ 3 دن رہے اور 3 دن بعد آپ ریفریش ہو کے آ گئے، اپنا علاج کرا کے آ گئے، اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے۔ دیکھیں تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ اس طریقے سے لوگ جاتے تھے مشائخ کے پاس۔ اب تو پورا سسٹم ہی بدل گیا نا، اب تو کیا ہے کہ وہ پیر بھی جو ہے وہ کمرشلائز ہو چکے ہیں بہت زیادہ۔ دیکھیں نا، پیر بھی جو ہے وہ اب وہ اس زمانے کے جو پیر ہوتے تھے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، سادگی کے ساتھ رہتے تھے، اور آج کا پیر جو ہے وہ محلات میں رہتا ہے، بہت ہی لیوش مہنگی مہنگی گاڑیاں استعمال کرتا ہے اور مہنگے کپڑے پہنتا ہے، اور مریدین سے جو ہے وہ کیا نذرانے وصول کرتا ہے، اور بس اس کا فوکس کیا ہے کہ بھئی لوگ آئیں اور زیادہ سے زیادہ مرید ہوں اور جو ہے میں نذرانے وصول کروں۔ نہ ان کی جسمانی تربیت کر رہا ہے، نہ روحانی تربیت کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ خانقاہیں بالکل، آپ دیکھیں آج کل کوئی آدمی یہ کہے کہ یار مجھے لندن کے اندر آپ بتا دیں یار میں تھوڑا سا ڈپریس ہوں اور مایوسی کا شکار ہوں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ میں 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے چلا جاؤں اور میں وہاں پہ رہوں، ان شیخ کی صحبت میں رہوں، اور وہاں پر مجھے میرا جو روح جو بیمار ہو چکی ہے اس کا میں علاج کرا کے آؤں۔ دیکھیں جسمانی علاج کی فکر تو سب کو پڑی ہوئی ہے کہ جی آپ زیادہ ہاسپٹل چلے جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، سرجری میں چلے جائیں گے، فلاں میڈیسن کھائیں گے، فلاں کھائیں گے، لیکن جو روحانی طور پہ جو بیمار ہو چکے ہیں، اب دیکھیں جب تک آپ کا روحانی طور پہ علاج نہیں ہوگا، اب یہ جو میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ یہ جو غصہ ہے، جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا تو یہ تو برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، اب ایک انسان ہے اس کے اندر شدید محبت ہے، تو شدید محبت بھی جو ہے وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ بیمار کر دیتی ہے، کیونکہ اس میں وہ حد سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے اور وہ چیزوں کو پھر صحیح طور پر مینج نہیں کر پاتا۔ اسی طریقے سے نفرت ہے، اب نفرت بھی شدید ہو جائے، حد سے زیادہ ہو جائے، دشمنی پہ اتر آئے تو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سے خوف ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ اب جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، تو لہذا وہ اب خوف کا شکار ہے۔ ناظرین، اب میں جو بات میں نے شروع کی تھی، ان سب چیزوں کا
خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر جیسا ہم نے اپنی زندگیوں میں رشتے رکھے ہیں کہ میری والدہ ہیں، میرے والد ہیں، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ سارے رشتے رکھے ہیں نا، یہ سارے رشتے آپ کو راحت دیتے ہیں، چین دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ اسی طرح ان سب سے بڑھ کر رشتہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، عابد اور معبود کا، میرا اور میرے رب کا تعلق۔ تو انسان کو جو ولایت مل جاتی ہے نا، دیکھیں اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ میں دوست ہوں تمہارا، تو کیا ہم نے اللہ کو اپنا دوست سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا؟ اگر جس دن ہم اللہ سے تعلق قائم کر لیں گے اور ہر چیز کے اندر جب سوچیں گے کہ بھئی اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوئی، کوئی حکمت ہوگی۔ دیکھیں ہمارا ایک عزیز ہے، دوست ہے، اس کا بیٹا جو ہے آٹزم کا شکار ہے، تو بڑا خوش باش رہتا ہے، کبھی شکوہ شکایت ہی نہیں کی اس نے کہ یار یہ میرا بچہ ہے، ایک بیٹا ہے اس کا، تو وہ کہتا ہے یار وہ کبھی سنا ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ یار میرا بچہ ہے، بیمار ہے، آٹزم کا شکار ہے۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تمہیں مطلب کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا کبھی، تمہیں کوئی سٹریس نہیں ہوتا کہ یار یہ بچہ ہے اور ساری زندگی اب تم نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے، تم نے اس کو؟ تو اس نے ایک عجیب بات کی ناظرین، اور وہ بات جو ہے وہ میرے دل کو لگ گئی۔ اس نے کہا یار کہ میں اللہ سے بہت دور تھا اور میرا اللہ سے اتنا کوئی قریبی تعلق نہیں تھا، تو جب یہ اللہ نے مجھے یہ بچہ دیا تو اس بچے کی وجہ سے میرے رب سے تعلق مضبوط ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پہ وہ شکوہ بھی کر سکتا تھا، وہ یہاں پر شکایت بھی کر سکتا تھا کہ اللہ مجھے ہی تو نے ایسی اولاد دی، بھئی شکوہ بھی کر سکتا تھا نا، اللہ سے ناراض ہو جاتا، کہتا اللہ میاں سب کو صحت مند اولاد دی، مجھے آپ نے یہ بیمار بچہ دے دیا۔ لیکن وہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ مجھے ہر وقت ہر لمحہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ میرا اللہ ہے، اور میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں، اس بچے کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہو گیا، اور میں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین یہ جو مقام ہے نا، یہ ایسے نہیں ملتا، یہ بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوست ہے۔ تو دیکھیں جب اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں میں قریب ہوں، تو کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے؟ کیا اللہ کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے؟ تو کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے؟ تو لہذا ناظرین جب اللہ سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا، تو وہ اللہ رب العزت کا تذکرہ صبح اور شام کرتا ہے، کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہے اور شکر کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تعلق ہے، جب تک یہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا ناظرین ہم اسی طرح سے بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، ڈپریشن کا شکار رہیں گے، ہماری زندگیوں میں خوشی نہیں ہوگی، مسرت نہیں ہوگی۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ سے رشتے کو مضبوط کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔